औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको बताऊंगी आज जो है लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से ये जो लेक्चर बनाया जा रहा है वो है इस्लामिक स्टडीज़ MCQs। तो जो बच्चे हालांकि देखें इस्लामियत ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम सबसे पहले जो है ना हमसे पूरी ज़िंदगी हमसे कनेक्टेड होता है। हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, यानी हमें समझ में आता है, हम पढ़ें ना पढ़ें वो चीज़ें रिपीट होती हैं, घर में बताई जाती हैं, सोशल गैदरिंग में बताई जाती हैं। मतलब कि ये सब्जेक्ट हमसे हमारे साथ कनेक्टेड होता है। बट क्या होता है कि जो है ना कुछ चीज़ें जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमें पता होती हैं ये चीज़ ये है, लेकिन हम श्योर नहीं होते, उसी वजह से हम जो है ना करेक्ट ऑप्शन को टिक नहीं कर पाते। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी वो इस्लामियात के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, वो ना सिर्फ मतलब कि एक ही टेस्ट में बल्कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं उनको आपको सॉल्व करके बताऊंगी। आप उन लेक्चर्स को बार बार सुनेंगे तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपको रिपीट में यानी रिवाइज हो जाएंगी और आपके जहन में बैठ जाएंगी एक स्टोरी की तरह। उसके बाद क्या होगा कि आपको फिर आगे उनको जो है ना बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, और एक दो मरतबा आप उन लेक्चर्स को सुनेंगे तो किसी की आवाज़ के थ्रू वो चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी, और ये जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो फिर वो चीज़ या वो स्टोरी फिर आपके जहन में रिवाइज होगी तो आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो आप श्योरिटी के साथ जो है ना करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि फिर जो है ना कभी कभी हमारे पास जो है 2 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट लगते हैं, हमें करेक्ट लगते हैं कि नहीं ये भी है ये भी है, फिर हम जो है ना गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो आज जो मैं आपको लेक्चर बताऊंगी वो आप हमारे लिए है लॉ एडमिशन टेस्ट के MCQs इस्लामियात के, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे हर टेस्ट में होता है, चाहे हम फेडरल की दें, चाहे किसी भी प्रोविंस की दें, किसी भी कमीशन की दें या लेक्चरशिप दें, चाहे कोई भी लेक्चरशिप हो किसी भी सब्जेक्ट का। इस्लामियात के अलावा आप अगर इंग्लिश के भी दे रहे हैं जो आपकी 20 मार्क्स सेपरेट होती हैं, 80 मार्क्स लेक्चरशिप में होती हैं एक सब्जेक्ट की, और 20 मार्क्स होती हैं आपकी जनरल की, इंग्लिश या फिर जो भी हो। तो इसमें इस्लामियात भी होता है, जनरल नॉलेज भी होती है, तो मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं। तो आप जो भी टेस्ट दें, चाहे फेडरल की दें चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में दें, इस्लामियात अहम है। इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs आपको बताऊंगी वो क्या होते हैं कि वो ज़्यादातर जो है ना मुख्तलिफ टेस्ट में पूछे जाते हैं। चाहे आप CSS के जो है ना MCQs वाले टेस्ट आप देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं टेस्ट आप उनको देख लें, वो सारे क्वेश्चन सेम रिपीट होते रहते हैं। तो इसी वजह से अगर आप उनके लेक्चर सुनेंगे, अपना टाइम भी बचाएंगे, ये आपके लिए बेहतर है। मतलब कि थोड़े से टाइम में आपको ऐसी चीज़ें याद आ जाएंगी जिससे आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ें आपसे भूलेंगी भी नहीं, और आप का ज़्यादा टाइम जो है बुक्स में नहीं लगेगा, इसलिए कि ये चीज़ें हमने ज़िंदगी में पढ़ी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, सुनी हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी, पहले तो पैटर्न बताऊंगी लॉ एडमिशन टेस्ट का। उसकी पास करने के लिए क्या होती हैं कि उसमें पास करने के लिए आपको 100 मार्क्स होती हैं। 100 मार्क्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। 25 जो मार्क्स होती हैं वो आपकी रिटन की होती हैं, जिसमें आपको 15 मार्क्स जो होती हैं आपकी ऐसे की होती हैं, और बाकी 10 मार्क्स जो होती हैं आपकी पर्सनल स्टेटमेंट की होती हैं। ये 25 मार्क्स जो होती हैं आपकी, ये हो जाती हैं आपकी रिटन की। बाकी बची आपकी जो मार्क्स वो होती हैं, इसमें 20 इंग्लिश की होती हैं। इंग्लिश में आपकी होती हैं सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और प्रपोजिशन। इस्लामिक स्टडीज़ की आपकी 10 मार्क्स होती हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ की आपकी 10 मार्क्स होती हैं, उर्दू की 10 मार्क्स होती हैं, मैथ्स की 5 मार्क्स होती हैं। टोटल ये हो जाती हैं आपकी 100 मार्क्स। इसमें से आपको टोटल लेनी होती है लॉ एडमिशन टेस्ट में 50 मार्क्स लेनी होती हैं। 50 मार्क्स जो बच्चा लेगा वो समझा जाएगा कि उसने लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर कर दी। बाद में वो जो है अपनी किसी भी कॉलेज, किसी भी मतलब कॉलेज में मतलब वो अपनी लॉ ग्रेजुएट कर सकता है। तो
لا گریجویٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے اہم ہوتی ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنا. یہ جو لیکچر ہے اسپیشلی نہ صرف لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے بلکہ جو بھی کوئی بھی ٹیسٹ چاہے آپ کی نہ صرف لا ایڈمیشن ٹیسٹ بلکہ جو بھی ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتی ہیں جیسے این ٹی ایس کی ٹیسٹ ہوتی ہیں, ٹیچنگ کی ٹیسٹ ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ٹیسٹ ہوتی ہیں, لیکچررشپ کی ٹیسٹ ہوتی ہیں, تو اس میں سے یہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا. اگر آپ ان لیکچرز کو ٹائم دیں گے تو آپ کی اسلامیات جو ہے آپ کی اچھے سے کلیئر ہو جائے گی. انشاءاللہ آج ہم نے اسٹارٹ لیا ہے اسلامک اسٹڈی سے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لا ایڈمیشن کے حوالے سے آپ کو جو ہے سارے ایم سی کیوز اور سارے ٹیسٹ کا پروسیس اور پریپریشن کے حوالے سے آپ کو ٹیچ کریں گے. تو سب سے پہلے فرسٹ کوسچن جو ہے ہمارا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم went to Syria with ابو طالب at the age of. ابو طالب کون تھے؟ ان کے چچا تھے. کس ایج میں گئے؟ 15 ایئرس میں, 35 ایئرس میں, 12 ایئرس میں. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے 12 ایئرس میں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ سیریا. سیریا کہتے ہیں شام کو. 35 ایئرس کیا ایج ہے؟ یہ بھی آپشن ایک ہسٹری میں ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اب مکی زندگی میں کیا ہے کہ ایک جو ہے نا 35 ایج میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایونٹ ہوا تھا کہ حجر اسود کو جو ہے نا وہ کعبہ کی دیوار میں لگانا. تو اسی وجہ سے بڑے بڑے قبیلوں میں ایک جو ہے نا کمپٹیشن ہو گیا کہ ہم اس کو حجر اسود کو فکس کریں گے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائس دی کہ آپ جو ہے نا ایک چادر میں یہ حجر اسود کو رکھیں. جو بڑے بڑے قبیلے کے بڑے سردار ہیں وہ چادر کی کونوں سے اٹھا کے اور حجر اسود کو فکس کرے. اسی طرح سے اس میں سب پارٹیسپیٹ کریں گے اور جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہوگی, کیونکہ عرب میں تھا کہ ایک بھی قتل ہوتا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا کئی سالوں تک وہ جنگ چلتی رہتی تھی. اور پھر جو ہے نا قصاص اس جنگ کے بعد پھر قصاص پھر جنگ, تو یہ ہوتی رہتی. 35 ایئرس میں یہ جو ایونٹ ہوا حجر اسود کو نصب کرنے والا ایونٹ ہوا. 15 ایئرس سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور 12 ایئرس میں جو ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ٹائم گئے تھے. کہاں گئے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ٹائم؟ وہ گئے تھے فرسٹ ٹائم شام کی طرف گئے تھے. سیکنڈ کوسچن ہے ہولی پروفیٹ واز بارن ان دا منتھ آف. اب جی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب نے بکس میں بھی پڑھا ہے, ہسٹری کی بکس میں, کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی ربیع الاول میں ہوئی تھی. تو نیم آف دا فاسٹر مدرس آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب فاسٹر مدر کس کو کہتے ہیں؟ وہ مدر جس نے دودھ پلایا ہو. جو بھی مدر دودھ پلائے گی وہ اس کو ہم کہیں گے فاسٹر مدر. تو نمبر اے آپشن ہے حضرت حلیمہ سعدیہ. بالکل ہم کو پتہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور انہوں نے ان کی پرورش کی تھی کچھ سال. اس کے بعد حضرت صوبیہ, آپشن بی ہے. آپشن سی حضرت خولہ, اور آل آف دیم. حضرت صوبیہ جو ہے نا وہ بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکل کے پاس جو ہے نا سمجھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غلام تھی. اور حضرت خولہ بھی ہم جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں. تو ان تینوں کا جو ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا. تو آل آف دیم جو ہیں ہم کہیں گے کہ آل آف دیم از کریکٹ. نمبر 4 جو ہے ہاؤ مینی منتھس پریئر ٹو برتھ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ابی مطلب ڈائٹ. تو کتنے منتھس پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فادر عبداللہ ابن ابی مطلب جو ہے نا وفات پا گئے. وہ 6 منتھ بیفور جو ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے پہلے 6 ماہ پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی. تو کوسچن جو ہے 5 ہے ہاؤ مینی ایئرس آفٹر دا برتھ آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ ڈائٹ. پروفیٹ کی برتھ کے کتنے سال بعد ان کی مدر آمنہ وفات پائی؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے 6 سال بعد ان کی مدر کی وفات ہوئی, اور وہ ایک ابوا مقام ہے وہاں پہ ہوئی تھی. اور جو کبھی کبھی کسی بکس میں آپ کے یہ آئیں گے کہ 4 ایئرس کے بعد.
تو زیادہ تر جن بکس میں آتی ہیں وہ 6 ایئرس کے بعد جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کی وفات ہوئی۔ کوسچن نمبر 6 ہے دا ہولی پروفیٹ واز ڈائریکٹ ڈسینڈڈ آف۔ اب ڈسینڈڈ ہم کہیں گے کہ کسی کی جنریشن میں ہو، کسی کی اولاد ہو، تو کسی کے خاندان میں ہو تو وہ جو ہے نا، ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی تھے ہم دیکھیں گے۔ ان سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت داؤد نہیں تھے، حضرت اسماعیل نہیں تھے، حضرت صالح نہیں تھے، یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ 571 میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی تھی، اور ہم پڑھتے ہیں نا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی تھی 571 ایلیفنٹ ایئر میں۔ ایلیفنٹ ایئر کیا ہے تو یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 571 سال کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ کوسچن نمبر 7 ہے کہ نیم دا پرسن ہوز ہاؤس بیکم دا سینٹر آف پریچنگ آف اسلام۔ whose house became the center of preaching of Islam. Name the person۔ اب یہ ایک صحابی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کون سا صحابی ہے جن کا گھر جو ہے وہ ایک پریچنگ آف اسلام بنا، مطلب کہ سینٹر بنا جہاں پہ اسلام کی پریچ دی جاتی تھی۔ پہلے اسٹارٹ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچنگ جو اسٹارٹ کی تھی وہ ایک خفیہ طریقے سے کی تھی، یعنی خفیہ ہڈن پریچ تھی، اور وہ صرف اپنے ہی گھر والوں کو تھی، ایک کوئی کراؤڈ میں جو ہے نا پریچ نہیں تھی، کافی سارے لوگوں کو نہیں تھی۔ ایک گھر تھا جن کے اونر کا نام تھا حضرت ارقم، وہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اسٹارٹنگ میں۔ اس کے بعد جو ہے 3 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اوپنلی جو ہے نا اوپنلی دعوت دیں اسلام کی۔ تو مطلب کہ اسٹارٹ میں جو ہے نا پریچنگ ہوتی تھی، لیکن وہ ہڈن ہوتی تھی۔ ان جن کا گھر استعمال کیا جاتا تھا اسلامک پریچنگ کے لیے وہ حضرت ارقم تھے، اور بعد میں 3 سال کے بعد جو ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو، یعنی لوگوں کو اعلانیہ طور اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا۔ تو کوسچن نمبر 8 ہے وین ڈڈ دا سیکنڈ مائگریشن آف حبشہ ٹک پلیس۔ اب حبشہ ایک کنٹری ہے، یہ کوئی سٹی نہیں ہے، کوئی ایریا نہیں ہے، کنٹری ہے جو افریقہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو ہے نا کافی سارے جو لوگ تھے وہ عیسائی مذہب کے رہتے تھے، تو مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ اس میں جو ہے فرسٹ ایک ہجرت میں کچھ لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد جو اس نیکسٹ ایئر پہ جو مائگریشن ہوئی تھی اس میں پھر کافی سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا حبشہ کی طرف۔ تو اب یہ جو ہے 615 AD میں، یہ میں شیور نہیں ہوں، یہ میں آپ کو یعنی بعد میں ڈسکرپشن میں آپ کو مینشن کر دوں گی کوسچن نمبر 8 کے بارے میں کہ کون سا آپشن کریکٹ ہے، از اٹ 615 کریکٹ ہے کہ اور نہیں، کیونکہ اس میں مائگریشن 2 ہوئی تھی۔ تو فرسٹ مائگریشن اور سیکنڈ مائگریشن کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس ایئر میں ہوئی تھی۔ وین ڈڈ دا ایونٹ آف، کوسچن نمبر 9 ہے وین ڈڈ دا ایونٹ آف سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم ٹیک پلیس۔ سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم، بنو ہاشم کس کا خاندان، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، تو مطلب کہ فیملی تھی، جو قبیلہ تھا، انہوں نے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ جو ہے نا سوشل بائیکاٹ کیا، یعنی لین دین شادی وہ سب بند کر دی تھی۔ اسی وجہ سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہاں رہنا پڑا، شعیب ابی طالب میں رہنا پڑا۔ کتنے سال؟ 3 سال رہنا پڑا۔ وہ بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کب اسٹارٹ ہوا؟ یہ سوشل بائیکاٹ ہوا تھا نبوت کے 7th ایئر، تو اس کا آپشن کریکٹ ہے ڈی جو ہے 7th ایئر آف نبوی۔ تو 7th ایئر میں اسٹارٹ ہوا تھا نبوت کے، پھر کتنے سال رہی؟ 3 سال رہی، 3 سال رہا یہ سوشل بائیکاٹ۔ اینڈ کب ہوا اس کا؟ 10th نبوی میں ہوا۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں رہنا پڑا تھا؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا پڑا تھا شیب ابی طالب میں۔ کوسچن نمبر 10 ہے کہ ویئر ڈڈ مسلمس ٹیک ریفیوج نیئر دا مکہ ان 7th ایئر آف پروفیٹہڈ۔ جو نبوت کے 7th ایئر میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پناہ لی اور مسلمانوں نے کہاں پناہ لی، وہ ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے غار سور ہے، پلین آف عرفات ہے، غار حرا ہے، یا نمبر اے ہے شعیب ابی طالب۔ اب میں نے آپ کو اوپر کوسچن نمبر 9 میں بتایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا
ان کو رہنا پڑا شعیب ابی طالب میں جب بنو ہاشم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ تو شعیب ابی طالب ایک پلیس تھی جہاں پہ ایک وادی تھی جہاں پہ ان کو رہنا پڑا تھا، تو ان کو کافی ساری مشکلاتیں سہنی پڑی شعیب ابی طالب میں، کیونکہ سوشل بائیکاٹ میں یہ تھا کہ ان کو مطلب کوئی بھی ان سے کانٹیکٹ نہیں رکھے گا مکہ مکرمہ کے لوگ۔ تو پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے یعنی ان کو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھی، اسی وجہ سے جو ہے شعیب ابی طالب کے دن کافی مشکل تھے، اور 3 سال پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو بھی مسلم تھے وہ ان کو رہنا پڑا شعیب ابی طالب میں۔ آج کے لیے جو ہے 10 کوسچنس یہ کافی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اس سے آگے کوسچن بتاؤں گی، اور کنٹینیوس جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی چاہیں آپ ان کو ضرور دیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نہ صرف لا ایڈمیشن ٹیسٹ بلکہ یہ سب کے لیے ہے، ایس ایس ٹی پریپریشن کے لیے بھی ہے، این ڈی ایس کی ٹیسٹ کے لیے ہیں، آئی بی اے کی ٹیسٹ کے لیے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹیچنگ ٹیسٹ کے لیے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹیسٹ کے لیے یہ آپ کے لیے اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرز اہم ہوں گے، اور اس سے آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ عزیز۔